अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद ज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में इस वक्त 19 अगस्त 2026 और बुध का दिन तकरीबन आधा गुजर चुका है। लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान, जिनके बारे में पाकिस्तान की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दिन पहले एक बड़ा फैसला किया था, बड़ा फैसला किया था कि उन्हें अडयाला जेल से टर्शरी केयर हॉस्पिटल शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल किया जाए 2 दिनों के अंदर अंदर। वो इमरान खान अभी भी अडयाला जेल में है। मैं हर 5-5 मिनट के बाद चेक करता रहा अब से थोड़ी देर पहले तक कि भाई कोई इस हवाले से प्रोग्रेस हुई है कि नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि ज़माना चल गया क़यामत की चाल। बिकॉज जो लेटेस्ट मैंने खबर सुनी है, वो खबर सुनी है कि हुकूमत वक्त जो है, जो एक बराए नाम हुकूमत है PMLN की, शरीफ ख़ानदान की, उसके लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो थ्रेटन कर रहे थे कि वो एक रिव्यू फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के ख़िलाफ़, वो रिव्यू अब से कोई 1 घंटा पहले मेरा ख्याल है उन्होंने फ़ाइल कर दिया है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत क्या है, इसके अंदर किस किस्म की सियासत है, इस पर थोड़ा सा कंसिडर करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इसका दे दूँ कि पिछले 24 घंटे या 12 घंटे में होता क्या रहा है। मसलसल एक डिस्कशन हो रही है कि जो इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया, और सभी इंटेलिजेंट लोग समझते हैं कि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया, ये फ़ैसला पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हेड जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने किया है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ये फ़ैसला है। तो लोग मसलसल ये गौर कर रहे हैं, इसमें स्पेकुलेशन है, इसमें थेरीज चल रही हैं कि कहीं से प्रेशर आ गया है, अमेरिका की तरफ से प्रेजेंट आ गया है, प्रेशर आ गया है, सऊदी अरब की तरफ से प्रेशर आ गया है, अमेरिकन कांग्रेस का प्रेशर आ गया है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का प्रेशर आ गया है। एक थ्योरी ये भी है कि चूँकि जनरल आमिर रज़ा को जो OTS से हैं, चूँकि उनको सबसे सीनियर जनरल प्रमोट कर दिया गया है जनरल आसिम मुनीर के बाद, तो उसके रिएक्शन के नतीजे में जो 7 ऑफिसर्स, जिसमें DG ISI भी हैं, जिसके अंदर कोर कमांडर लाहौर भी हैं, मंगला भी हैं, मुल्तान भी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के हैं, वो सारे चूँकि सुपरसीड हो गए हैं, इसलिए फ़ौज के अंदर भी एक प्रेशर है, और वो फ़ौज के प्रेशर पे जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये फ़ैसला किया। ये तमाम स्पेकुलेशन जो है मसलसल चल रही हैं। दुनिया भर से जो वेलकम के पैगामात हैं वो भी चल रहे हैं। मतलब वेलकम के पैगामात में मैं देख रहा था कि एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने थोड़ा सा एहतियात से उन्होंने कहा कि इफ़ ही इज़ ट्रांसफर्ड तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। कांग्रेसमैन सुहास यहाँ वर्जीनिया में है, उनका भी बड़ा वेलकमिंग मैसेज था कि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ तो बाकायदा उन्होंने एक मोन्टाज बड़ा खूबसूरत सा डेवलप किया है, जिसमें वो दिखाते हैं कि कैसे दुनिया भर के अखबारात, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या गार्डियन हो या टेलीग्राफ हो या अल जज़ीरा हो या अरब न्यूज़ हो, उन सब की हेडलाइंस है कि इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला जो है कर दिया है। इस स्टेज पर लोगों को ये भी याद आया कि इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन और उज़्मा जो हैं, उन्होंने इमरान खान की खातिर किस तरह से एक स्टैंड लिया, किस तरह से उन्होंने सफ़र किया। चंद महीने पहले किस तरह से इमरान खान की बहन नौरीन को अडयाला जेल के बाहर घसीटा गया बालों से पकड़ के, रोने वाले उनके हालात थे। अलीमा को कैसे वहाँ पे किया गया, कैसे बार बार आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, सर्दियों के अंदर ठंडा पानी उनके ऊपर फेंका गया। तो ये तमाम स्पेकुलेशंस होती ही रहीं, और अभी इमरान खान की वहाँ से शिफ्टिंग तो हुई नहीं अडयाला जेल से इनटू दी शिफा हॉस्पिटल, लेकिन कासिम खान सूरी साहब ने, जो फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट के, नेशनल असम्बली के, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बताया, तस्वीरें उन्होंने इशू कर दी हैं कि उन्होंने इसमें शुक्राने के तौर पे 10 बकरों की उन्होंने कुर्बानी दी है। अब ये क्लियर नहीं है कि चूँकि कासिम खान सूरी साहब तो आजकल अमेरिका में हैं, टेक्सास में कहीं पे होते हैं, तो ये बकरे जो हैं, ये जिनकी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अमेरिका के अंदर ज़बह किए गए हैं और इस तरह से ज़बह करके सड़क के किनारे रखे गए हैं। ये इतनी बड़ी उन्होंने काम कर दिया है, या ये कोयटा के करीब कहीं बलूचिस्तान में ऐसा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई ख़बर, किसी किस्म की प्रोग्रेस जो है इमरान खान के हवाले से नहीं आ सकी उनको शिफ्ट करने की, और अब हम सुन रहे हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक रिव्यू जो है वो फाइल कर दिया। और जब मैं सारी सिचुएशन देख रहा था, इवन इससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब की खबर सुनने से पहले भी, मैंने अपने ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मुझे बाद में मिले। ये मैंने सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये मैंने पहले डेवलप किए हुए थे, जिन्हें मैं देख रहा हूँ। उससे वक्त तो ये तो अभी आई है, रिव्यू की खबर तो मेरे सामने अभी आई है। मैं सोच रहा था कि मैंने इमरान खान की ये जो बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद से मैंने कम से कम 3 प्रोग्राम इसमें किए हैं, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा जो फेलियर हुआ, जो नाकामी थी इसमें, कि एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था, जो नुक्ता था, उसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया, और मैंने देखा इसको और भी बहुत से लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। सब ने कहा जनाब 2 दिन में ऑर्डर कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन क्यों दिए? क्योंकि अगर ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट कर रही है
پیش نظر عمران خان کی صحت اور ان کی کرٹیکل کنڈیشن اور میڈیکل سچویشن پہ، تو پھر عمران خان، پھر سپریم کورٹ یہ کیوں کہتی ہے کہ ان کو 2 دن کے اندر اندر آپ اڈیالہ جیل سے شفا ہاسپٹل میں منتقل کریں؟ سپریم کورٹ کو تو فیصلہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ فوری طور پہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ان ویو آف ہز ہیلتھ کنڈیشن، اور جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے ان کی زندگی، فوری طور پہ ہر قسم کے ٹیسٹ کرنے کے لیے میڈیکل بورڈ بنایا جائے اور فوری طور پہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفا ہاسپٹل کے اندر منتقل کیا جائے۔ اور یہ 2 دن دینے جو ہیں، اب مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ 2 دن دینا جو ہے وہ بہت سسپیشس تھے۔ جیسا کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں، ہر دفعہ بہت سے لوگوں کو غصہ آتا ہوگا جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں عدالت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ فیصلے سارے کے سارے ملٹری آفیسر کرتے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب یہ فیصلے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس فیصلے کے اندر ہی ایک لاجک اور ایک سپیس رکھی گئی کھیلنے کے لیے۔ شاید یہ وقت یہاں دیا گیا 2 دن کا، تاکہ پی ایم ایل این اور پی 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 کے ساتھ اگر کوئی معاملے پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہے، خبر ہے نئے پروونسز کے بننے کی بات ہونی ہے، 28ویں ترمیم کی بات ہونی ہے، تو ایک خبر ان کو نکالی گئی سپریم کورٹ پاکستان کو۔ یہ ایک اسپیکولیشن میں کر رہا ہوں، ٹوٹل تھیورائزنگ بلڈ اپ کر رہا ہوں کہ یہ 2 دن کا وقت دینا جو ہے نا، اس کی کوئی سینس نہیں بنتی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے۔ 2 دن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وقت دیا پی ایم ایل این کو، پی 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 کو سوچنے کے لیے، اگر ان کی کوئی ریزرویشنز تھیں اس اسٹیج پہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ، ان کی اس حوالے سے انہوں نے، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ان کی بات چیت ہو گئی ہو، کوئی انہوں نے سرنڈر کر دیا ہو، بیکاز پی ایم ایل این والے بڑے سیانے ہیں۔ یہ جو ریویو انہوں نے فائل کیا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں، جس کی لاجک بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، یہ کبھی بھی اتنے کچے کھیلے ہوئے نہیں ہے کہ یہ ہوا میں ایک تیر ماریں گے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی پہلے کوئی بات ہو گئی ہے اور اب انہوں نے ایک ریویو فائل کر دیا۔ ریویو کی بیسس کیا ہے؟ اعظم نذیر طارڑ صاحب فوری طور پہ کہہ رہے ہیں، بیرسٹر شہزاد اکبر جو برطانیہ میں ہیں، وہ چونکہ وکیل ہیں، سسٹم میں کام کر چکے ہیں، ان کو تو پہلے ہی شک تھا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کے لیے ویلنگ نہیں ہے، اور اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے بڑی بحث کی کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا، یہ فیصلہ آپ کا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اعظم نذیر طارڑ صاحب کہتے ہیں، اور ان کی ایک ویڈیو بھی ہے اس حوالے سے، ویڈیو میسج بھی ہے ان کا، جس میں اعظم نذیر طارڑ صاحب، یہ ویڈیو میسج اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ قانون کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ پورے نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ایک ویکنس ہے، ویکنس یہ ہے کہ ایک پریزنر جو ہے اس کو آپ اگر شفٹ کریں گے تو آپ اس کو ایک سرکاری ہاسپٹل میں ہی شفٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو ایک پرائیویٹ ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کر سکتے، ورنہ پاکستان میں تو اس قسم کے پھر سینکڑوں پریزنرز ہیں جو کہیں گے کہ ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹیج پہ نواز شریف صاحب کو بھی ان کا جو اپنا ایک میڈیکل سٹی ہے، شریف میڈیکل سٹی، وہاں پہ ان کو ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ ریویو جو ہے وہ فائل کر دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 12 گھنٹے جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے اہم ہیں۔ اگر تو سپریم کورٹ پاکستان اس ریویو کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور اس کے بعد شفا ہاسپٹل کے بجائے کہتی ہے کہ عمران خان کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو پیمز ہے اس میں لے جایا جائے، تو پھر ریسٹ ایشور کہ پی ایم ایل این کی اور جنرل عاصم منیر کے درمیان میں جو ڈیل پھنسی ہوئی تھی 28ویں ترمیم کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے سے یا پروونسز کے حوالے سے، اس پہ کوئی ان کی بات ہو گئی ہوگی، یہی مجھے ابھی سمجھ آئی۔ دیکھنا ہے، یہ اگلے 12 گھنٹے جو ہے نا اس حوالے سے بڑے کروشل ہیں، لیکن 2 دن دینا اور اس کے بعد پی ایم ایل این کا ریویو ڈالنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ سسپیشس ہے۔ مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے، شاید ایسا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کو ٹرک کی بتی تھی کہ آپ نے چیز ایک دکھائی ہے اور کرنا آپ نے کچھ اور تھا۔ بہت زمانے کی بات ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ ان کی شادی کی لڑکی دیکھنے کے لیے گئے، تو جو لڑکی چائے لے کر آئی وہ ان کو بڑی پسند آئی اور انہوں نے فوری طور پہ رشتہ کر دیا اور ان کا رشتہ ہو گیا۔ جب ان کا رشتہ ہوا اور گھونگھٹ انہوں نے اٹھایا تو پتہ چلا کہ وہ تو لڑکی کی دوسری بہن تھی، اور چائے والی لڑکی اور تھی۔ تو ساری عمر ان کا یہ جھگڑا رہا کہ مجھے لڑکی اور دکھائی تھی، شادی میری اور لڑکی سے کر دی ہے، وہ طلاق بھی نہیں لے سکے، لیکن ساری عمر یہ جھگڑا چلتا رہا۔ یہاں بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ جو ہے یہ اسی لڑکی والے ہے، چائے والی لڑکی اور تھی اور دیکھنے والی لڑکی اور تھی، کچھ اس قسم کی کہانی مجھے لگ رہی۔ اب ایک اور بہت بڑی ایسی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی انٹرسٹنگ اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جو بظاہراً دیکھنے میں جس طرح سے پاکستان کا سادہ معصوم مائنڈ کام کرتا ہے اس حساب سے تو بہت بڑی ایک ٹیکنالوجیکل بریک تھرو ہو گیا ہے پاکستان کا۔ پاکستان اب دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، اور $30 بلین کی سالانہ ایکسپورٹ کرے گا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے، اچھا ہاں، یہ مجھے پتہ کیسے چلا، میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میرے سے اگنور ہو گئی۔ جب میں نے پچھلا ویلاگ کیا تو میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے تھوڑی دیر میں نے اس کو ختم کر کے میں نے اپنے پیٹرین کی جو پیج ہے اس کی میں نے ایک تھنک ٹینک کی میٹنگ کرنی ہے۔ تو جو تھنک ٹینک کی میٹنگ کے درمیان میں یہ انکشاف
इंकशाफ हुआ, ये चीज़ मुझे पता चली, एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल दोज पीपल जिन्होंने उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी किया फ्रॉम ऑल अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स एंड सम पीपल फ्रॉम यूके एज वेल, और वो तमाम लोग जिन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटे में पैट्रियन का पेज ज्वाइन किया है। आप में से बहुत से लोगों को अभी तक मेरी थैंक यू की पर्सनल ईमेल नहीं मिली, वो भी आपको इस वीलॉग के बाद मिल जाएगी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और आपको ये भी रिमाइंड करवाऊंगा कि आप किसी भी कैपेसिटी में, लिंक हमेशा आपको मिलेगा पिन कमेंट में इस यूट्यूब चैनल के साथ, किसी भी कैपेसिटी में आप इस पेज के अगर मेंबर बनेंगे तो आप मेरी जर्नलिज्म और मेरे काम को सपोर्ट करते हैं। बहरहाल ये जो पैट्रियन की थिंक टैंक की मीटिंग थी, इसमें मुझे पता चला कि कनाकनम गुज़िश्ता 24 घंटे में गूगल इंटरनेशनल में और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान में एक एग्रीमेंट हो गया है, और गूगल का एक 9 मेंबर डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आया हुआ था, जिसको बहुत गर्मजोशी से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गले लगाया, उनको वेलकम किया, और अब गूगल पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा अपना ऑफिस खोलेगा, जिस तरह का ऑफिस उनका हिंदुस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है बहुत देर से। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय टैप टैप सेंड। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बरतानिया में है, यूरोप में है, या मशरक़ वस्ता के मुल्क बहरीन में है, और आपको पाकिस्तान में अपनी फैमिली को पैसे भिजवाने होते हैं, तो टैप टैप सेंड आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मनी ट्रांसफ़र ऐप है। इसकी बहुत सी खूबियाँ हैं। पहली खूबी तो यह है कि इसका इस्तेमाल बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से इसकी ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से चंद टैप्स के ज़रिए आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी खूबी यह है कि अगर आप एक मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़ीरो हो जाती है। फिर एक उम्दा चीज़ यह है कि अगर आप मेरे नाम का प्रोमो कोड यूज़ करेंगे, मेरा फर्स्ट नेम मुईद MOEED, तो आपको इजाफी बोनस भी मिलेगा। अमेरिका और कनाडा में ये बोनस $20 है। बहरीन जहाँ ये सर्विस अभी शुरू हुई है, वहाँ ये बोनस 5 बहरीनी दिनार है। टैप टैप सेंड आपको ये एडिशनल ऑप्शन भी देता है कि पाकिस्तान में आपके घर वालों को ये पैसे जैज़ कैश से मिल सकते हैं, इजी पैसा से मिल सकते हैं, कैश पिकअप से मिल सकते हैं, या बैंक ट्रांसफ़र से मिल सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि टैप टैप सेंड इन तमाम ममालिक में ऑथराइज भी है और रेगुलेटेड भी है। आज ही इसकी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अब चलते हैं डिस्कशन की तरफ। वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत और नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी 2013 की, उस ज़माने से, जब एक ज़माने में पाकिस्तान ने यूट्यूब को 1-1.5 बरस के लिए बैन कर दिया था, और पीपल्स पार्टी के ज़माने में 2009 में, और उसके बाद फिर 2-2.5 बरस गूगल या यूट्यूब बंद रहा, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, और फिर जब यूट्यूब पाकिस्तान में खुला, उस ज़माने से पाकिस्तान की हुकूमत की ये कोशिश थी कि गूगल पाकिस्तान में अपना एक फॉर्मल ऑफिस खोले, लेकिन गूगल वो फॉर्मल ऑफिस नहीं खोल रहा था मुख्तलिफ वजूहात से। पहले गूगल की ऑब्जेक्शन ये थी कि पाकिस्तान जो है वो लॉ ऑफ सेफ हार्बर क्रिएट करे। उसका मतलब ये है कि अगर कोई वीडियोस अपलोड करता है जो ब्लास्फेमी की वीडियो है, किसी और चीज़ की वीडियो है, तो वो जिम्मेदारी यूट्यूब की नहीं है, वो जिम्मेदारी उसकी पर्सनल हो सकती है। इसे लॉ ऑफ सेफ हार्बर कहते हैं। तो वो शायद पाकिस्तान ने बना भी दिया। फिर उसके बाद जो 2021 के बाद ये पीका के जो कवानीन में पाकिस्तान ने बहुत एक स्ट्रिंजेंसी लाई, उसमें स्ट्रिक्टनेस थी, फिर गूगल को उस पर एतराज़ था कि इसमें डाटा शेयरिंग का एलिमेंट है, इसमें प्रोसिक्यूशन का एलिमेंट है, तो हम जो है इसमें पाकिस्तान में अपना ऑफिस नहीं खोल सकते, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, ये उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के ख़िलाफ़ है। तो व्हाट हैज़ रियली चेंज, गूगल का क्या माइंड कैसे चेंज हो गया? अपेरेंटली पाकिस्तान की हुकूमत ने गूगल को एक ऐसी लूक्रेटिव ऑफर कर दी है जो गूगल जो है यहाँ पे रिफ्यूज़ नहीं कर सका। स्मार्ट है ये, और वो इनको ये कहा है कि उनको कहा है कि जो क्रोम बुक गूगल ने नई लॉन्च की है, ये क्रोम बुक लॉन्च हुई है, और क्रोम बुक गूगल का सॉफ्टवेयर, उसका वर्किंग एटमॉस्फेयर जो है वो इस्तेमाल करती है। जैसे ज़्यादातर जो दुनिया में बने हुए लैपटॉप या कंप्यूटर्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ यूज़ करते हैं, बहुत से और जो हैं वो एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम OS इस्तेमाल करते हैं, और गूगल ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसको कोई पूछता नहीं है दुनिया में ज़्यादा। तो अब वो क्रोम बुक जो है उसमें गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी लूक्रेटिव ऑफर की है कि हरीपुर के करीब इस किस्म के सस्ते वाले टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स जो हैं वो बन सकते हैं। और गूगल के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विल्सन वाइट है नहीं वैसे, वो विल्सन वाइट जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए थे एक 9 मेंबर डेलीगेशन लेके, और बहुत ज़्यादा अहद-ओ-पैमान हो गए हैं मुस्तकबिल के हवाले से। अब गूगल इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में उनकी क्रोम बुक बन सकती है, मतलब क्रोम बुक शायद उनकी नहीं है, क्रोम बुक बन सकती है, इसमें बिजनेस होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी, गूगल ट्रेन करेगा, गूगल पाकिस्तान की इकॉनमी का हिस्सा बन जाएगा। बट पाकिस्तान के जो फौजी हुक्मरान हैं उनको इन तमाम चीज़ों से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, दिखाने में हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और,
ان کا تمام تر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انہیں یوٹیوب کے اوپر ایک مکمل تھروٹلنگ کنٹرول حاصل ہو جائے گا، جو وہ حاصل کرنے کی کئی سالوں سے کوشش کر رہے تھے، اور جس میں ان کو ابھی تک مکمل کامیابی نہیں ہوئی، اور جس کے اوپر وہ اربوں روپے خرچ کر چکے ہیں پاکستان میں مختلف قسم کی ٹیمز کھڑی کرنے کے لیے، سوشل میڈیا، سائبر اسپیس، اور اس میں منسٹری آف انفارمیشن اینڈ PTA اینڈ ISI اینڈ چیئرمین جوائنٹ کو آفس اور ISPR، یہ سارے کے سارے اس میں بڑی محنت کر رہے ہیں. تو اب انہیں یہاں پر ایک مکمل کنٹرول حاصل ہو سکے گا یوٹیوب کے ان پروگرامز پہ، یعنی ہم سب لوگوں کے اوپر ان کو اب ایک مکمل کنٹرول جو ہے وہ حاصل ہو سکے گا. اس پہ تھوڑا سا مینشن یہ کرنا ضروری ہے کہ یہ بڑے اسمارٹ ہیں. مطلب وہ اسما جہانگیر صاحبہ مرحومہ کہتی رہیں کہ ڈفر ہیں ڈفر ہیں ڈفر ہیں، ڈفر ڈیفینیٹلی ہوں گے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ تھنک ٹینک کی ہماری جو ڈسکشن تھی اس میں لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ صحیح فیصلے نہیں کر رہے، اور الٹیمیٹلی اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. ابھی تک لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صرف اپنے انٹرسٹ کے اندر فیصلے کرتے ہیں، وہ کبھی بھی عوام کے انٹرسٹ میں فیصلے نہیں کرتے. کسی بادشاہ نے اور کسی سلطان نے رعایا اور عوام کی خاطر جو ہے وہ فیصلے نہیں کیے. عوام کی خاطر حکومتیں صرف اس وقت فیصلے کرتی ہیں جب نظام اس قسم کا ہوتا ہے جہاں حکومتیں عوام کو اکاؤنٹیبل ہوتی ہیں، جیسے کہ ویسٹرن یورپ کے اندر ہے، نارتھ امریکہ میں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہے، اور کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی جو اپنی جوش پاپولیشن کی حد تک ہے. جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈیموکریٹک اسٹرکچر نہیں ہے، وہاں کا بادشاہ، وہاں کا سلطان کبھی عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے مطلب جو بھی فیصلے کرتے ہیں، فار انسٹنس انہوں نے ٹویٹر کو بڑا اچھا مینیج کیا. انہوں نے ٹویٹر بند کر دیا 17 فروری 2024 میں الیکشن کے فوراً بعد، اور اس کے بعد یہ پوری تیاری کر کے جب ٹویٹر کو کھولا گیا اپریل 2025 میں، تو انہوں نے ٹویٹر سے ایک ڈیل سٹرائک کی، جس کے نتیجے میں ہماری طرح کے جتنے ہارڈ ہٹر تھے، جن کی ملینز آف فالوورز تھے اور جن کا ایک ایک ٹویٹ ہزاروں دفعہ ری ٹویٹ ہوتا تھا، وہ انہوں نے جنگ میں تو ہمیں استعمال کیا ہندوستان کے خلاف، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ تمام کی تمام ریچ اور ویزیبلٹی جو ہے ٹویٹر پہ ریڈیوس ہو گئی. اب بہت سے لوگ پاکستان میں ایون IT میں ہونے کے باوجود اتنے سادہ اور نادان قسم کے ہیں کہ ان کو گرینڈ پولیٹیکل اسٹریٹجیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. ٹویٹر انہوں نے سارا مینیج کر لیا، اس میں تھوڑا سا اب شور رہ گیا، لیکن جو پہلے اس کی وائرلٹی تھی اور وائرل ہونے کی ایبلٹی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. میرے 1 2 3 امریکن فرینڈس نے پچھلے چند دنوں میں مجھ سے کہا کہ تم ٹویٹ نہیں کرتے. میں نے کہا یار میں تو سارا دن بیٹھا ٹویٹ کرتا رہتا ہوں. تو دے ور سرپرائز، کیونکہ میرے ٹویٹس ان کے سامنے نہیں آتے، اور جب میں ٹویٹ کرتا ہوں تو پہلے کم از کم 30 40 سے 1 گھنٹے تک وہ سرے سے کسی کو نظر ہی نہیں آتا، وہ سرے سے اس کو سلو کر دیا گیا. یہی صورتحال جو ہے وہ انہوں نے پیدا کی جب انہوں نے اسے کہتے ہیں جنوری 2 جنوری کو جو ہمارے خلاف فیصلہ کروایا، ڈیجیٹل ٹیررس بنا دیا ہمیں. اس فیصلے کے بعد انہوں نے یوٹیوب کے ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر گئی، اور انہوں نے ہماری جو ریچ اور ویزیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ریڈیوس کر دی، جس کا میں درجنوں دفعہ ذکر کر چکا ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہیں، وہ تمام لوگ آپ میں سے جو نارتھ امریکہ میں ہیں، مختلف یورپین ممالک میں ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتے، ان کے سامنے ہوم کے اوپر میری نئی ویڈیو نہیں آتی، وہ سب اس ویزیبلٹی کو ریڈیوس کرنے کے نتیجے ہیں جہاں پہ یوٹیوب کی ریچ اور ویزیبلٹی کو کم کر دیا گیا. اس کے امپریشن جنریٹ ہی نہیں ہوتے تو وہ کہاں سے جائیں گے. اب پاکستان میں آفس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آفس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کنٹری اسپیسیفک بلاکنگ جو ہے وہ پاکستان میں کر سکیں گے. یہ وہ پاور ہے جس کو ہندوستان میں ان کے پاس ہمیشہ سے تھی، چونکہ وہاں پہ گوگل کا آفس تھا، اور ہندوستان کی حکومت نے، نریندر مودی کی حکومت نے اس کا بیجا، انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا، اس کو ایکسپلائٹ کیا. مئی 2025 میں انہوں نے پاکستان کے تمام جتنے بھی پولیٹیکل یا کرنٹ افیئرس قسم کے چینل تھے یوٹیوب کے، وہ سارے کے سارے انہوں نے بند کر دیے. ہماری جنوری میں پہلی دفعہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس پہ ملاقات، ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ، اور میں نے ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ اس وقت کیا تھا، اور اس کے بعد سے میں 1 2 دفعہ مزید پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں کہ یہ پاکستان کے چینل بند کرنا ہی غلط تھا، لیکن ہمیں بند اس کھاتے میں نہیں کر سکتے تھے کہ ہم لوگ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا میں بیٹھے ہیں، اور ہمیں ٹیکنیکلی لیگلی اسپیکنگ انڈین گورنمنٹ جو ہے ہمیں پاکستانی کریٹر نہیں کہہ سکتی، وی ناٹ پاکستانی پروڈیوسر اور کریٹرس. اور یہ چیز جب انڈین گورنمنٹ کو کنوے کی گئی ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کو، تو انہوں نے اس سے پوائنٹ سے ایگری کیا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو کہ ان پرنسپل انڈین منسٹری جو ہے وہ اس سے ایگری کرتی ہے کہ یہ چیز غلط ہو گئی، ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. لیکن 6 7 8 مہینے گزر گئے، وہ ٹھیک تو خیر انہوں نے نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک کر دیں، لیکن اب پاکستان کی حکومت کے پاس بھی یہ طاقت آ جائے گی اگلے چند دنوں میں، اور آپ اس کا مطلب ایکسپیکٹ یہ کر سکتے ہیں کہ میری طرح کے بہت سے چینل پاکستان میں ٹوٹلی ہی جو پہلے ریڈیوس ہوئے ہیں وہ ٹوٹلی ہی جو ہے وہ بلاک کر دیے جائیں. اب مجھے گوگل کے اندر، چونکہ میں بہت سے لوگوں سے اندر پیچھے خبریں لے رہا ہوں یوٹیوب گوگل میں، مجھے پتہ چلا کہ اس ریلیشن شپ میں بہت زیادہ سیریسنس اس وقت پیدا ہوئی جب 24 جون 2025 کو پاکستان کی ایک ATC کو استعمال کیا گیا. ظاہر ہے میجر کرنل صاحب نے استعمال کیا، اور ATC سے 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کے آرڈر ایشو کروائے گئے 24 جون 2025 کو.
اور وہ گوگل کو کنوے کیے گئے. گوگل کو ایک ٹیسٹ کیا گیا بیکاز اس سے پہلے ہندوستان کی حکومت یہ کر چکی تھی. پاکستان کی حکومت کا گوگل بات نہیں مانتی تھی, لیکن اب ان کو کورٹ کے ذریعے آرڈر کنوے کیے گئے. اور اس کے چند دنوں کے بعد 8 جولائی 2025 کو یوٹیوب نے, ان کی لیگل ڈپارٹمنٹ نے ہم سب لوگوں کو جو 27 یوٹیوب چینل ہولڈرس تھے, ہمیں کہا کہ بھائی پاکستان کی عدالت نے کہا ہے کہ آپ کا چینل بند کر دیا جائے پاکستان کے اندر. بیسکلی ہمیں تو کہا کہ بند ہی کر دیا جائے, تو اگر آپ پاکستان کی کورٹ سے ریلیف لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم آپ کا چینل بند کرنے کے لیے باؤنڈ ہیں. اچھا, یہ سارا کا سارا ڈرامہ تھا بیکاز وہ جو 27 چینل تھے اس میں سے 20 تو میرا خیال ہے یوٹیوبرز پاکستان کے اندر تھے, جرنلسٹ, اور پاکستان کے اندر جو جرنلسٹ ہیں ان کے یوٹیوب چینل کو بند کروانے کے لیے کسی عدالت کے حکم اور فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تو صرف آپ رات کے 1 بجے ایک کال کر دیں, ان کو کہیں کہ بھائی بند کر دیں اپنا چینل 15 دن کے لیے, یا 15 دن تک بات نہ کریں, تو وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے, ان کو وہ بات ماننی ہی پڑے گی. وہ سارا کا سارا آرڈر بیسکلی ٹیسٹنگ گراؤنڈ تھا کہ کیا یوٹیوب اوورسیز جو ہیں, جو کینیڈا میں ہیں, جو اب یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں, جو برٹن میں ہیں, ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرتی ہے. وہاں انہیں پتہ چلا کہ گوگل جو ہے دیٹ کین پلے بال ود دیم, اور وہاں سے ان کا ایک سیریس ریلیشن شپ شروع ہوا اس حوالے سے. اور اب وہ ریلیشن شپ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گیا جہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ایک بہت سیریس جو ہے وہ شکل جو ہے وہ اختیار کر لی ہے. اب ہم کیا کریں گے, مطلب ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایک خاصا بڑا چیلنج ہوگا. ہمیں اس میں امریکہ کے اندر سپورٹ حاصل کرنی پڑے گی اپنے آپ کو افلوٹ رکھنے کے لیے, یہ بچانے کے لیے, بیکاز یہ اٹس اونلی اے میٹر آف ڈیز. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جس کو یہ ناپسند کرتے ہوں گے, جس کے خلاف انہوں نے آرڈر لیے ہوں گے, یہ اس کو پاکستان میں بند کروا دیں گے, بیکاز یہ انہوں نے اب پاور جو ہے یہاں پہ انہوں نے ایکسرسائز کر لی ہے. اچھا, اب ہم دیکھیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سچویشن کو, اور اس سچویشن کا تعلق ہے ترکی, پاکستان, سعودی عربیہ اور مصر کے ساتھ. ترکی کے فارن منسٹر حقان فدان نے پاکستان کے فارن منسٹر اور انٹرم جو ہمارے جو فارن منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب کو طلب کیا ہے. ایک فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے, 4 کنٹریز کے فارن منسٹرز کی میٹنگ کے لیے, اور ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے. انقرہ اسی مہینے ان کو بلایا, انہوں نے انوائٹ کیا. پاکستان میں صرف اتنا ہی ہے کہ ان کو بلایا ہے, یہ ایشوز ڈسکس ہوں گے, ریجنل ایشوز, لیکن یہ اس کا بالکل بھی کانٹیکس نہیں. یہ جو 4 کنٹریز ہیں کون سے ہیں؟ یہ ایک پاکستان ہے, دوسرا ترکی ہے, تیسرا سعودی عرب ہے, اور چوتھا اس میں مصر ہے. اور مصر کے بھی وہاں فارن منسٹر ہوں. کانٹیکس اس کا یہ ہے کہ ترکی ڈیسپریٹلی یہ چاہتا ہے کہ ایجپٹ جو ہے وہ میکہ ایکارڈ کا حصہ بن جائے, بیکاز ترکی کی اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایجپٹ ایک میڈیٹرینین پاور بھی ہے, اور ایجپٹ سوئس کینال کو کنٹرول کرتا ہے, اور اگر آپ نے ایک وائبل رول پلے کرنا ہے ریڈ سی کے اندر تو آپ کو پاس سوئس کینال کی ایکسیس انفیٹڈ ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس ایجپٹ کی لاجسٹک اسٹریٹجک سپورٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب ایجپٹ جو ہے وہ نہیں, اس کو بہت سی ریزرویشن تھیں. میں نے ایک پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ ایجپٹ کو یہ پریشانی تھی کہ ایجپٹ دیکھ رہا تھا اس کا اسرائیل سے بھی ایک ریلیشن شپ تھا, ایجپٹ کا یو اے سے بھی ایک ریلیشن شپ ہے, ایجپٹ امریکہ سے بھی پیسے لیتا ہے, ایجپٹ کا ہندوستان سے بھی ایک ریلیشن شپ ہے. وہ امریکہ ہی کے پینوپلی کے اندر یہ 2 ڈفرینٹ قسم کے بلاکس ہمیں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک پاکستان, سعودی عرب اور ترکی, دوسرا ایجپٹ, اسرائیل, انڈیا اور متحدہ عرب امارات. تو ایجپٹ کی بڑی ریزرویشن تھیں کہ امریکہ کا اور اسرائیل کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ 17 تاریخ کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میکہ ایکارڈ جو ہے اٹس بگ, بولڈ اینڈ اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو ایجپٹ کو ایجپٹ کی جو سینس آف انسیکیورٹی ہے یا جو اس کے کنسرنس کو ایز کرنے کی وہاں پہ کوشش کی گئی ہے. لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے جو مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ خالی مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ یہ ہے کہ سعودیز کو بھی ایجپٹ کی شمولیت پہ خاصی ریزرویشنز ہیں. وہ کیوں ہیں ان کو ریزرویشنز؟ ان کی ریزرویشن میں پہلی بات تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایجپشن اور جنرل سیسی جو ہیں یہ فقرے ہیں, یہ پیسے تو سب کے پکڑ لیتے ہیں لیکن یہ آنر نہیں کرتے, اپنی کوئی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے. ایجپشن سعودیز کا یہ خیال ہے کہ 2013 کی جو پولیٹیکل تبدیلی آئی ایجپٹ میں, اس کے بعد سعودی عرب نے $25 بلین جو ہے وہ سیسی رجیم کے اوپر خرچے ان کی اکانومی کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے اور ان کو مسلم بردرہڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے. ایجپشن نے ڈکار نہیں مارا, اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. افریقہ میں جو کانفلکٹ تھا اس میں وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ کھڑے ہو گئے. سعودی عرب کا ہوتیز کے مقابلے میں انہوں نے کوئی مدد نہیں کی ہے, سعودی عرب ان سے ایکسپیکٹ کرتا تھا. اس پہ ترا یہ ہے کہ گزشتہ 6 مہینے کی جو جنگ ایران کے ساتھ تھی اس میں ایجپٹ کے پریزیڈنٹ جنرل سیسی جو ہے وہ 2-3 دفعہ کہیں چلے گئے ہیں متحدہ عرب امارات. وہاں جا کے بہت انہوں نے محبت اور یگانگت کا مظاہرہ کیا. پھر ایجپشین ایئر فورس کا ایک اسکواڈرن جو ہے اسے یو ای کے اندر پلیس کیا گیا. ان تمام وجوہات سے سعودیز جو ہیں وہ ایجپشنز کے بارے میں بہت زیادہ برہم ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ایجپٹ جو ہے اس کا حصہ بنے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایجپٹ جو ہے وہ یو اے ای کا اور اسرائیل کے جو ہے وہ زیادہ قریب ہے. یہ وہ ایجنڈا ہے جس نے ڈسکس ہونا ہے انقرہ میں, جہاں پہ ڈار صاحب جا رہے ہیں اور جہاں پہ ایجپشنز بھی آ رہے ہیں اور سعودیز بھی آ رہے ہیں.
اب کوئکلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مسلسل کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ مجھے تو ایران سے بات کرنی ہی نہیں ہے، میں تو لعنت بھیجتا ہوں، ہماری کوئی اب ان سے بات چیت ہو نہیں رہی۔ 2-3 دن پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم IRGC کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بات چیت نہیں کر رہے، لیکن اسی ٹائم پیریڈ میں ان کے اپنے جو داماد ہیں جناب جیرڈ کشنر، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ایران کے ساتھ ٹاکس بڑی سیریس لیول پہ ہیں اور بڑی زیادہ اس میں پروگرس ہو رہی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ کھلی پڑی ہے، ہم نے تو کھول لی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایران کہہ رہا ہے وہ بند پڑی ہے، لیکن آئل پرائسز ویسے کچھ تھوڑی سی کھلی بھی ہے، لیکن آئل پرائسز جو ہیں وہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، وہ $91-92 بیرل پہ لاسٹ مارکیٹ جو ہیں وہ کلوز ہوئی ہیں۔ مین ویل یہاں امریکہ تو یہ جنگیں شنگیں لڑ رہا ہے، لیکن چین کے اندر سیکنڈ اولمپک ہو رہا ہے روبوٹس کا، اس کی میں ویڈیو آپ کو تھوڑی سی دکھاتا ہوں۔ امریکہ کہاں پھنسا ہے، چین کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ ہر ولاگ میں کوئی نہ کوئی بزنس کی اور سائنس کی بھی ایک آئٹم جو ہے ہونا چاہیے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔